तो आज का जो कलाम है या जो कलाम का हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो एक ऐसा शख्स है या वो ऐसी स्टोरी है जिसको हमने बचपन से बहुत बार सुना है और उसकी स्टोरी से हम इतने ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि हमें लगता है कि इसमें से हम नया कुछ नहीं सीख सकते या उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो जब मैंने उस स्टोरी को पढ़ा, उसके बारे में स्टडी की तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें जो है जानने को मिली, सीखने को मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे लिए हमेशा बहुत खुशी की बात होती है। मेरे लिए ये प्रिविलेज है कि मुझे मौका दिया जाता है कि मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ या जो मैंने उसमें से सीखा है, आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज की जो स्टोरी है, वो बहुत एक फ़ेमिलियर स्टोरी है जिसको हम संडे स्कूल से सुनते आए हैं। वो शख्स है यूना। यूना के बारे में हम सब जानते हैं कि यूना कौन था, उसने क्या किया और उसकी स्टोरी में से हम क्या-क्या सीखते हैं। तो आज मैं आपको यूना की जो स्टोरी है, उसकी कहानी को एक फ़र्क रुख से दिखाना चाहूँगी। एक ऐसे साइड से दिखाना चाहूँगी जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और खुदावंद की मोहब्बत उसमें मुझे नज़र आई। तो यूना की स्टोरी आप सब जानते हैं, लंबी अगर मैं ऐसे पढ़ूँगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको साथ-साथ उसकी स्टोरी में लेकर चलती हूँ कि जैसे कि आप सब अच्छा। जानते हैं कि जी, सिस्टर, आपकी तस्वीर सही नहीं आ रही। ओके, आपकी तस्वीर आधी आ रही है। आधी आ रही है, ओके। थोड़ा-सा और ऊपर कीजिए कैमरा। जी, ऐसे? अब ठीक है। हाँ जी, थोड़ा-सा और, थोड़ा-सा। ओके, जी, ठीक है। थैंक यू। ओके, जी, थैंक यू। जी, तो मैं बता रही थी योना की कहानी के बारे में कि योना जो था, जैसे हम जानते हैं कि खुदावन ने उसको बुलाया कि नैनवा शहर को जा और वो नैनवा शहर जाने के बजाय मुखालिफ जो उसकी सिमत थी, वो वहां पे चला गया क्योंकि वो खुदावन से डर के भागा, क्योंकि वो नैनवा शहर को नहीं जाना चाहता था। तो वो बिल्कुल एक फ़र्क सिमत को चला गया जिसको तरसीस कहा जाता है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चीज़ें शायद अगर जो कोई हिस्ट्री को पसंद करता है या हिस्ट्री को जानता है उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मौजूदा दौर में ये सारी लोकेशन कहाँ पे हैं या उस दौर में क्या-क्या हुआ था। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ख़्याल में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जैसे मुझे मिला। तो जो नैनवा शहर था, वहाँ से बिल्कुल उलट सिमत में तरसीस था। जो तरसीस जो टार्शीश इंग्लिश में जिसको कहा जाता है, वो मौजूदा दौर का स्पेन है और जो नैनवा है, नैनवा जो पुराने वक़्त का असीरिया था, यानी जहाँ पे अभी इराक है, इस वक़्त का। ये अगर आप दोनों जगह को नक्शे में देखें तो ये बिल्कुल ऑपोज़िट हैं, एक-दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत पे हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि जो नैनवा शहर था, वो 500 किलोमीटर की दूरी पे था, जहाँ से उसने जहाज़ लिया। यानी याफ़ा वो मैं आपके लिए आयत पढ़ देती हूँ यूना की पहले बाब और उसकी दूसरी आयत से कि लेकिन योना खुदावंद के हज़ूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। अब याफा इसराइल में है, वहां से बंदरगाह या आप कह सकते हैं जहां से जहाज मिलते थे वहां से 500 किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ वो जगह थी, लेकिन वो 2500 किलोमीटर उलट सिमत में चला गया, इस लेफ्ट साइड में चला गया। अगर आप देखें नक्शे पे तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल गलत सिमत में वो चला गया। और वहाँ पे जाके क्या होता है कि वो जैसे आप जानते हैं कि समुंदर में गया, वहाँ पे तूफ़ान आया, वहाँ के लोग जो थे, उस वक़्त के जो
لوگ تھے، اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھیں تو وہ مختلف خداؤں کو مانتے تھے، تو مختلف خداؤں کو مانتے تھے، لیکن ان کا فیتھ بہت اسٹرانگ تھا، چاہے وہ ہمارے خدا کو، اسرائیل کے خدا کو، یہوہ خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا فیتھ جو خدا میں تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا، اتنا اسٹرانگ کہ ہر ایک چیز کو وہ خدا کی مرضی سمجھتے تھے، یعنی ان خداؤں میں سے ایک خدا کی مرضی سمجھتے تھے کہ ان کے لیے سمندر کا خدا کوئی اور ہے، طوفان کا، پھر سورج کا دیوتا کوئی اور ہے، پھر ترقی کا، ان کی افزائش نسل کا، ہر ایک چیز کا ایک خدا تھا، ان کا دیوتا تھا، لیکن ہر ایک چیز کو وہ خدا کی مرضی سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ اسٹرکٹ تھے کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ہم اس کو سیریس لیں کہ کیا یہ خدا، ان کا جو دیوتا ہے، جو پانی کا دیوتا ہے، کیا ان کو پنش تو نہیں کر رہا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوا کہ وہ جب طوفان آیا تو اس وقت انہوں نے جہاز کو ہلکا کرنا شروع کر دیا، اور پھر سب اس چیز میں لگ گئے کہ وہ دیکھیں کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح اس طوفان میں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا، ان کی نظر پڑی کہ یونا اتنے طوفان میں، اتنے شور میں سو رہا ہے، تو اس میں جو وہاں کا کیپٹن تھا اس نے جا کے یونا کو اٹھایا کہ تو بھی اٹھ اور دعا کر اپنے دیوتا سے کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ جو طوفان ہم پہ آیا ہے۔ تو سب نے آپس میں کیا کیا، ایک کرا ڈالا کہ دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم نے سامان بھی اپنا پھینک دیا، جہاز کو ہلکا کر دیا، طوفان کم ہی نہیں ہوا۔ کرا ڈالا اور یونا کا نام نکلا، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ان کو پتا چل گیا کہ جو آفت ہے، جو یہ اس وقت طوفان ہے، یہ یونا کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری وجہ سے ہے، میں نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس وقت اس نے اپنی نافرمانی بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، تب یہ میرے ساتھ جا کے ہوا ہے۔ اس وقت اس کی نافرمانی بھی ایک طرح سے خدا کے نام کی گواہی تھی کہ جس کا خدا اتنا بڑا ہے، جو پانیوں پر، طوفان پر، جو جو جس کے انڈر اتھارٹی ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود کیا کوشش کی کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے کنارے پر لانے کی کوشش کی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ اس شخص کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ پھر بھی جب نہ ہو پایا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن سمندر کی جو لہریں ہیں، طوفان ہے، کم نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ کہ تو ہمیں، مجھے پانی میں پھینک دے۔ کہ جب انہوں نے خدا کے کام کو دیکھا کہ یہ اس کا خدا جو ہے یہ تو بہت زوراور ہے، جو کسی بھی طریقے سے اس چیز کو وہ ٹال ہی نہیں پا رہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد قربانی دی کہ اس کا خون ناحق ہمارے اوپر نہ آئے، کیونکہ انہوں نے اس کے خدا کے روب کو، اس کے کنٹرول کو دیکھ لیا کہ جب ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا جلال اس کی نافرمانی میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ باقی جو دیوتا تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لمیٹڈ تھے، کوئی صرف اور صرف پانی پر، کوئی طوفان پر، کوئی کسی اور چیز پر لمیٹڈ تھا، لیکن یہ جو خدا ہے یہ تو نافرمانی کی سزا بھی ساتھ دے رہا ہے، تو وہ پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں تک ترسیس کا سفر، جس میں جو موجودہ دور کا اسپین ہے، جب اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خداوند سے، اس کی مرضی سے بچ کے جا رہا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نینوا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کو پانی میں گرایا، انہوں نے قربانی گزرانی تاکہ ان کے اوپر یہ سزا نہ آئے، کیونکہ ان کے دل میں جو اسرائیل کے خدا کا خوف آ گیا۔ جب وہ یونا مچھلی کے پیٹ میں گیا، خدا نے خاص دن کے لیے ایک مچھلی مقرر کی تھی، تو آگے ہم ساری سٹوری جانتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور 3 رات رہا۔ اب آ جاتے ہیں ہم یونا جہاں سے بھاگ رہا تھا، وہ کیا، شہر کیا تھا؟
کیا اس کی خاصیت کیا تھی؟ کیوں اس کو لگا کہ اس کو وہاں سے بھاگنا ہے؟ کیونکہ نینوا کا جو شہر تھا وہ بہت بدنام تھا، کیونکہ اسیریا جو پرانے وقت کا بہت طاقتور ایک ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، نینوا اس کا شہر تھا، جہاں پہ ہر قسم کا دہشت، ہر طرح کی جو ٹیرر جو ان کے ذریعے پھیلایا جاتا تھا، جہاں جس میں اسرائیلی بھی، یہودی بھی ان کی زد میں آئے، اتنی زیادہ قتل و غارت اور ہر قسم کا برا کام وہاں پہ کیا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ بہت مشہور تھا۔ اور یہ اسیریا کی بات ہو رہی ہے، سیریا کی نہیں، کیونکہ اسیریا اور سیریا دو فرق جگہیں ہیں۔ وہ اسور ہے جو جس کو ابھی سیریا کہا جاتا ہے، لیکن یہ اسیرین، یہ بہت پرانی سویلائزیشن ہے۔ اور اس میں کیا تھا کہ یہاں پہ بھی جیسے کہ مختلف جگہوں پر سوائے اسرائیل کے مختلف دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، یہاں کے بھی جو لوگ تھے مختلف دیوتاؤں کو مانتے تھے، اور انہی کو مکمل طور پر وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو نینوا شہر تھا، اس کی جو خاصیت یہی تھی کہ اس کے اندر وہ بہت طاقتور تھے، اور وہ ہر طرح کا برا کام بڑی آزادی سے اور بڑی کیا کہہ لے اتھارٹی سے کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس چیز کا فخر تھا کہ ان کے پاس جو وزڈم ہے وہ ان کے دیوتاؤں سے دی گئی ہوئی وزڈم ہے، جو ان سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کا دیوتا مانا جاتا تھا، جس میں اشتار جو جس کے بارے میں آپ بائبل میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، پھر بال کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سورج کا دیوتا، اور اس طرح کے فرق فرق دیوتا تھے۔ لیکن خاص بات اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اور دیوتا کو بہت مانا جاتا تھا، جس جو اس وقت کا مسوپتامین جو گاڈ، جس کو گریک میتھولوجی میں بھی مانا جاتا ہے، ایک گاڈ تھا، ایک دیوتا تھا جس کو مچھلی دیوتا بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہاف گاڈ ہاف ہیومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں اور بھی مختلف جگہوں پر آیا ہے، جس میں وہ اپنے دیوتا کے آگے، اگر ہم پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، جس میں خداوند کے عہد کے صندوق کو بھی رکھا جاتا ہے اس دیوتا کے مندر میں، یہ اسی دیوتا کی بات ہے۔ اس میں اسپیشل کیوں ہے کہ اس میں کیا خاص ایسی بات ہے کہ مچھلی اور دیوتا کی کیا خاص اس میں بات ہے؟ خاص اس میں بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آپس میں کیا ہے۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ جو دیوتا ہے اس کو مختلف زبانوں میں بہت کچھ اس کے نام دیے گئے ہیں، جو عبرانی میں جو اس کو کہا جاتا تھا دگون بھی کہا جاتا تھا، جو دگ جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہے مچھلی۔ تو یہ جو دیوتا تھا، ہاف ہیومن ہاف مین، اس کو سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ کس ان کے یونانی دیوتاؤں میں سے یہ پانی میں سے نکلا، مچھلی میں سے، اور اس نے آ کے تو انسانوں کو حکمت سکھائی، مختلف قسم کے میتھمیٹکس سکھایا، سویلائزیشن سکھائے، رہنے کا طور طریقہ سکھایا، اور بہت سی قسم کی چیزیں اس نے پانی میں سے نکل کر ان کو سکھائیں۔ تو یہ بہت زیادہ اس کو عظمت دیتے تھے، اس کو اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور اس کو ورشپ کرتے تھے۔ اور اس کے جو پریسٹ ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کا ایک لباس پہنتے تھے، جس میں ٹوپی جو تھی وہ ایک مچھلی کی ہوتی تھی، اور جو پاؤں تھے اس دیوتا کے وہ انسان کے تھے، کہ وہ چل سکتا تھا، بول سکتا تھا، اور وہ پانی سے نکلا تھا۔ اب ان دونوں چیزوں میں اور نینوا کے شہر میں، ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو بہت چیزیں میک سینس کرنا شروع ہو جائیں گی جب آپ اس چیز کو جانیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، کہ ہمیں لگتا ہے ظاہری طور پر کہ یونا نے تو خدا کی مرضی کے خلاف گیا، تو مچھلی نے اس کو خدا کی مرضی پوری کروائی،
لیکن اگر ہم اس کے سیاق و سباق میں جاتے ہیں کہ یہ شہر کس چیز سے جانا جاتا تھا، جو نینوا شہر تھا، یہ اس شہر کا نام بھی اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی مچھلی کے ساتھ تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک دیوی تھی جس کا نام نینا تھا، جو بھی اس چیز سے جانی جاتی تھی، وہ فش گوڈس بھی تھی، اور اس کے ساتھ جو لفظ نون ہے نینوا سے جو نکلا ہے، اس کا مطلب بھی مچھلی ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری پروفیٹک چیزیں تھی۔ خدا کو یہ سب کچھ اگر ہم سوچیں تو خدا کو سب کچھ پتا تھا، اور یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا کہ یونا خدا سے بھاگے گا۔ کس طرح وہ گواہی اپنی اس ترسیس، یعنی جو اسپین آج کے دور کا وقت ہے، اس جگہ پہ اس کی گواہی ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون سے خدا کو مانتا ہے۔ پھر وہاں سے چلتا ہوا جب مچھلی اسے اگلے گی تو وہ کہاں پہ پہنچے گا؟ آپ کے خیال میں جب بھی ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں کہ اتنی بری سٹی تھی وہ، اتنی ایول تھی، لیکن وہ 40 دن تک جب دیتا رہا، اپنی منادی کرتا رہا، تو لوگ اتنی جلدی مان گئے، اور انہوں نے جو ہے روزہ رکھا، اور خدا نے ان پر رحم کر دیا۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ کیسے ایک دم ہی اتنے برے لوگ خدا کی بات مان سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے، سیولائزیشن، جب ان کے لیے فش، یعنی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی کا دیوتا اتنی بڑی وہ پاور رکھتا تھا، ان کا جو فیتھ تھا یہ تھا کہ ہم نے اس کو پاک ماننا ہے، اس کی بات ماننی ہے، کہ ہم اس کی باتوں کو وہ لے کر چلتے تھے کہ جی اس نے حکمت سکھائے، اس نے ہماری ہدایت کی، ہمیں انسٹرکشنز دی۔ تو جب ایک آدمی جو ایک جگہ جو جس کے لیے وہ جانی جاتی ہے وہ ہے مچھلی، وہاں پہ مچھلی کا گھر جو نینوا شہر ہے، اس کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں اس وقت کے، اس کا مطلب بنتا ہے دا ہاؤس آف فش، یا فش کی پلیس، کہ وہ وہاں پہ گڑھ تھا اس جگہ پہ۔ تو ان سب کی نظریں جو تھی وہ کس پہ لگی ہوئی تھی؟ فش پہ لگی ہوئی تھی، کہ وہ وہاں پہ ٹریڈنگ ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، اور اگر ایک شخص وہاں پہ آئے جو ان کے خدا کو نہیں مانتا، اور وہ وہاں پہ آ کر کیا کرے، آ کے ان کو منادی کرے کہ کس طرح میں نے خدا کی مرضی کو نہیں مانا، اور میں دوسرے جگہ پہ چلا گیا، اور کس طرح میرے ساتھ کیا کیا ہوا، اور خدا نے مجھے یہاں پہ آپ کو بچانے کے لیے بھیجا۔ تو وہ ان کے لیے یہ بات کتنی خاص ہوگی کہ وہ تو اتنے سالوں سے کسی اور خدا کو مانتے ہیں، جس نے جو صرف اور صرف ایک جگہ پہ جو ہے لمیٹڈ ہے، لیکن یہ کس خدا کی منادی کرنے آیا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ جب فش نے اس کو، مچھلی نے اس کو اگلا ہو، تو وہ انہوں نے وٹنس کیا ہو، اگر وہ فش کا گھر ہے وہاں پہ اتنی مچھیرے ہوں گے جو مچھلی پکڑتے ہوں گے، انہوں نے اس کی گواہی جو وہ منہ سے دے رہا ہے وہ دیکھی بھی ہو، کیونکہ اگر ایک شہر جو اتنا خون ریزی کرتا ہے، اتنی قتل و غارت کرتا ہے، اور کس طرح ایک دم سے بادشاہ سے لے کر بچوں تک ہر ایک نے روزہ رکھا، اور وہ اپنی جو روش تھی اس سے وہ مڑے بھی، تو اس کی جو گواہی تھی وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ صرف اس کو خدا نے بچانے کے لیے مچھلی کے اس میں سے اس کو نکالا، خدا نے یہ سارا پلان کیا تاکہ نینوا شہر بچے، تاکہ نینوا شہر کا بچنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند کتنا مہربان ہے، وہ کتنا مرسیفل ہے، کیونکہ اسرائیلی جو تھے وہ خدا کو جانتے تھے، خدا کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے حکم کو ماننے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ خدا کے فضل کو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن نینوا شہر جو صرف اور صرف قتل و غارت اور برائی پہ ہی اس کا کام تھا، کہ برائی ہی بڑھاتے جانا ہے، تو اس پر جو خدا نے فضل کیا یہ ٹوٹلی گریس ہے، خداوند کا فضل ہے، نہ انہوں نے یہ فضل کمایا،
ना वो खुदा को जानते थे, लेकिन खुदा ने उनके रोज़ा रखने से पहले उनके लिए इतना बड़ा ये काम किया कि योना को लिया, उसी तरीके से उस स्टोरी को जिसको वो सुनते आए थे कि ऐसा होगा, खुदावंद ने उनको देखा कि ये किस तरीके से इनकी बात को, इसकी मुनादी को सुनेंगे, कि खुदावंद ने उनकी ही ज़ुबान से उनकी बात की कि तुम इतने सालों से इन्हीं खुदाओं को मानते हो, लेकिन मैं वो खुदा हूँ जो इन सब से ऊपर है। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत से कि जो आफ़तें मिस्र में आईं, वो भी जो सारी आफ़तें थीं, एक-एक देवता जो मिस्र में था, उसके साथ रिलेटेड थी, ताकि मिस्रियों को पता चलता कि उनका जो हर एक चीज़ का देवता था, इस्राएल का, यहूदियों का जो खुदा था, इब्रानियों का, वो हर एक देवता के ऊपर वो हावी आया, वो काबिज़ आया। इसी तरह जब हम इस स्टोरी में देखते हैं कि नैनवा शहर क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस वक़्त वो उस वक़्त में बहुत ज़्यादा सुपर पावर था और वो बेईमान लोग नहीं थे। आजकल के हम दौर में जो यूरोप में रहते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, वो जानते हैं कि ईमान रखना कितना डिफ़रेंट है उनसे जो बिल्कुल किसी चीज़ पे ईमान नहीं रखते। ये रखते थे, लेकिन किसी गलत चीज़ पर इनका ईमान था। किसी ऐसी चीज़ पर जो उन्होंने सुनी हुई थी, जो अपने बचपन से सुनते आए थे कि ये एक ऐसे-ऐसे भी खुदा है, जो देवता है, जो जिसके पास इतनी पावर है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक शख़्स जो मछली के पेट में रहा, उसने वो मुनादी करता रहा और उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने अपने ज़हन को अपने कामों से, अपने चीज़ों से मुड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हमारे देवता से बढ़कर है, ये हमें बचाना चाहता है, तो हम क्यों ना इस खुदा की मुनादी की पे कान लगाएँ, जिसने इतनी दूर से इस शख्स को हमारे लिए भेजा। उन्होंने अपनी रविश को बदला और खुदावंद ने उन पे रहम किया। अब इस स्टोरी में हम देखते हैं, जब मैं ये पढ़ रही थी, तो यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि योना के अलावा और कोई नहीं निशान दिया गया। इस निशान में योना की कहानी में ये भी देखते हैं कि जिस तरह इस्राएली पहले यही जानते थे कि निजात जो है यहूदियों के लिए है। लेकिन ये जो निशान नैनवा शहर का था, इसमें हम देखते हैं कि इसमें खुदा की वो जो मर्सी है, ग्रेस, वो बेईमानों के लिए भी है, जिन्होंने ना कभी खुदा को जाना, ना कभी उन्होंने पैरवी की, फिर भी उनके लिए निजात भेजेगी, उनके लिए मुनादी भेजेगी कि अभी भी आप इस चीज़ से मुड़ जाओ। तो उन्होंने उस बड़ा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसकी मुनादी पर कान लगाया। उन्होंने उसको उसकी बात को सुना और अपनी निजात को कबूल किया कि वही निजात जो मसीह फिर उसके बाद लेकर आया बाकी दुनिया में, जैसे पहले यहूदियों के लिए फिर हमारे लिए। तो ये जो निजात का पैगाम है, जो मर्सी, जो ग्रेस खुदा ने फजल दिखाया जैसे नैनवा शहर पे, उसी तरह मसीह यीशु ने हम पे दिखाया कि उस वक्त वो लोग जो गलत जगह पे अपनी नजरें लगाए हुए बैठे हुए थे, जो फर्क फर्क देवताओं से हर किस्म की दुआ करते थे कि हमें पैसे के लिए वहां पे चाहिए, औलाद के लिए किसी और जगह पे चाहिए, और अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो हम दूसरे देवता के पास जाएंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जो इस्राएल का खुदा है वो हमें बचाना चाहता है, तो उन्होंने कितना वो फजल, वो मर्सी, वो ग्रेस को एक्सपीरियंस किया होगा कि ये कौन सा खुदा है जो इतनी दूर से हमारे लिए इस शख्स को भेजेगा, जो मछली के पेट में रह के फिर बचेगा और हमें बताएगा। तो उन्होंने अपने कामों से, अपनी रविश से वो मुड़े और अपने आप को, बादशाह से लेकर बच्चे तक, उन्होंने जब रोज़ा रखा, तो खुदा ने उनको बचाया। तो जब हम यूना की स्टोरी एंड में देखते हैं कि वो खुदा से नाराज़ हुआ कि तू तो, मुझे पता था, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था कि
کہ تو نے ان کو بچا لینا، تو رحم دل خدا ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا جو ہے وہ صرف غصے والا خدا ہے، غضب کا خدا ہے، لیکن اس میں پرانے عہد نامے میں بھی بہت سی ایسے مثالیں ہیں جس میں ہم خداوند کے فضل کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو کس طرح پھر سمجھایا کہ ایک بیل جو اگتی ہے، جو اس کو ہم اس کے اسٹوری کے اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ اس کو سایہ دیتی ہے اور وہ ایک کیڑا آ کے اس کو کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر دھوپ میں اس کو رہنا پڑتا ہے، ہم جانتے ہیں وہ اسٹوری۔ تو اس سے اس کو سکھایا کہ یہ صرف تے یہ ایک چھوٹی سی بیل کی بات ہے، اور تجھے اتنا دکھ ہوا، اور یہ لوگ کتنے زیادہ لوگ ہیں جس میں بچے ہیں، بڑے ہیں۔ تو اس اسٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ خداوند نے ان کی وکڈنس، ان کی جو برائی ہے، اسی میں ان کے لیے ایک منادی کرنے والا، نجات دینے والا بھیجا۔ جب وہ گناہ ہی کر رہے تھے، جب وہ گناہ کر رہے تھے، تبھی خداوند نے ان کے لیے بھیجا۔ ہم بھی جب گناہوں میں مردہ ہی تھے، خداوند نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے بھیجا۔ یہ ہمارے کسی کاموں کی وجہ سے نہیں، ہم جو غیر قوموں سے آئے ہیں، ہم یہودی قوم کا، اسرائیل قوم کا حصہ نہیں ہے، بائی بلڈ نہیں ہے، لیکن خداوند کی قربانی کی وجہ سے جو اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں ملی، ہم اس فضل کا حصہ بنے ہیں۔ جب میں نے یہ سٹوری پڑھی تو میرا دل بھر آیا، میں نے کہا خداوند کا کام جو ہے، خداوند کی مرسی جو ہے کتنی خوبصورت ہے، کہ یہ ساری سٹوری جو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کیونکہ اس نے نافرمانی کی، انہوں نے پانی میں ڈالا تو مچھلی اس کو لے گئی، بچا دیا، صرف اس لیے۔ لیکن اس مچھلی کے دیوتا، وہ لوگ کس چیز کو مانتے تھے، وہ شہر کس چیز سے جانا جاتا تھا، یہ خداوند کی پلاننگ میں تھا۔ کوئی بھی چیز سڈنلی نہیں ہوئی، یہ مچھلی بھی اس دن کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ تو ہمیں اگر لگتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی سے اپوزٹ طرف سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ اپوزٹ بھاگنا بھی خداوند کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کو وہ کس طریقے سے استعمال کرے گا۔ اس نافرمانی میں جو ترسیس میں اس نے کر کے دکھائی، وہاں پہ بھی لوگوں نے خداوند کا کام دیکھا، خداوند کا ہاتھ دیکھا، خداوند کی پاور دیکھی۔ پھر نینوا شہر میں بھی دیکھی کہ کیسے وہ لوگ ہمبل ہو گئے، جو قتل و غارت کرتے تھے، جو ان پہ لوٹ مار کرتے تھے اسرائیلیوں پہ۔ آج کے دن اگر ہم مثال دیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کس کی میں مثال دوں کہ سب سے زیادہ بری قتل و غارت کون کر رہا ہے یا کس نے کی؟ اگر ہم ہٹلر کو دیکھیں کہ اس نے کتنی قتل و غارت کی، کسی پر رحم نہیں کیا، وہ اپنے آپ میں بہت حکمت رکھتا تھا، اس کی ملٹری فورس، اس کی کیمپین، اس کی ساری سیاست پہ وہ اتنا زیادہ پراؤڈ تھا، اس کا یہ پرائڈ تھا۔ اسی طریقے سے اس وقت کے اسیرین جو لوگ تھے، وہاں کا جو سپر پاور تھی وہاں پہ، اور سمجھے کہ وہی جو ظلم ہٹلر کرتا رہا، وہ اگر اس میں اسرائیل بھی تھا، تو وہ سوچیں کہ یہودی جا کے اس کو نجات کا پیغام دے کہ تم پر رحم ہو، تو کو وہ سوچیں گے کہ جس نے ہمارے بچے چھین لیے، ہمارا سب کچھ چھین لیا، کیا ہم اس کے لیے نجات کے لیے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ جس نے ہمارے لیے نہیں سوچا، ہم کیوں چاہیں کہ وہ بچیں؟ جس نے ہمارے بچے نہیں چھوڑے، جس نے ہمارا مال و اسباب نہیں چھوڑا، ہم کیوں چاہیں کہ وہ بچے؟ تو جو یونا نے کیا وہ ہم میں سے کوئی بھی کرتا ہے، لیکن اس میں ہم خداوند کا پلان دیکھتے ہیں کہ بگر پکچر انسان صرف سامنے دیکھتا ہے، لیکن خداوند کتنی ڈیمینشن میں دیکھتا ہے، 4 5 پتہ نہیں کون کتنی ڈیمینشن میں، وہ سب کچھ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ خداوند کے سامنے، ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن جب خدا دیکھتا ہے، خداوند بگر پکچر دیکھتا ہے کہ خداوند نے نینوا کو کیوں چنا، صرف اس لیے کہ خداوند رحم کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند نے دکھایا کہ خداوند کی گریس جو ہے، خداوند کا فضل، وہ ہم ارن نہیں کر سکتے، وہ کما نہیں سکتے۔ فضل ایسا ہے کہ وہ آپ پہ ہوتا ہے، آپ اس کو کسی طریقے سے کما نہیں سکتے۔ ان کی برائی نے نہیں کمایا، یہ خداوند کا فضل تھا کہ یہ نشان پہلے بھی ہمارے لیے نجات کا جو نینوا کے لیے تھا، آج بھی ہم میں سے کتنے ہیں جو نینوا کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کہ اپنی اس حالت کو
اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں، کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں، جو برائی کر رہے ہیں، ان کی نظر میں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ہی کسی دیوتا کو آگے رکھ کے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے تھے۔ لیکن اس اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی نہ کسی کی راہ تک رہے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اچھا ہمیں کس کو چننا ہے، لیکن انہوں نے غلط دیوتا کو چنا، اس کی غلط ہدایات کو چنا، جس کے دل میں جو آتا تھا وہ کرتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون خدا ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے، جو ہر ایک چیز کرنے والا، اگر اس نے ہمارے لیے اس کو بھیجا ہے تو ہمیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے۔ آج بھی خداوند یسوع کی قربانی کا پیغام ویسے ہی ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں وہ گریس دی ہے، وہ فضل دیا ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ ہم گناہوں میں ہی تھے، لیکن اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو اگر ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے نہیں ہو رہی، تو بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں خداوند کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام ہماری زندگی میں کر رہا ہے۔ چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن خداوند کے فضل کا پلان ہمارے لیے اس سے پہلے تھا، جس سے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم پر اس وقت فضل ہوگا۔ اس سے پہلے خداوند نے فضل کا پلان ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو اس سٹوری کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میں نے ہسٹری کو اور زیادہ سمال کر دیا، میں نے بہت زیادہ سوچا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے خداوند نے کام کیا اور کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے دل کو پھر موڑا، اپنی سوچوں کو، اپنے کاموں کو، اور اپنی نجات کو ریسیو کر کے اپنی جان اور اپنے شہر کو بچا لیا۔ آج بھی ہمارے پاس خداوند کی نجات کا پلان ہے ہمارے سامنے، اگر ہم چاہیں تو اس کو بچا سکتے ہیں، چاہیں تو جانے دے سکتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب پر اپنا فضل کرے، اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔